देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। तब्दीली के कुछ मजीद रंग आश्कार हुए हैं और जाहिर है कि ये रंग भी तब्दीली जैसे ही हैं, इसलिए शिकवा कैसा। वालियान रियासत मदीना एक और इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम हो गए, और वो इम्तिहान था जब एक हिंदू रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर रमेश कुमार, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने शराब पर पाबंदी के खिलाफ बिल पेश करने की इजाज़त चाहिए, तो वो हुकूमत और वो अपोजिशन जो एक दूसरे से बाहम आदम इत्तेफाक करती दिखाई देती हैं, अचानक यकजा हो गई और यहाँ एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज। फवाद चौधरी साहब का एक टॉक शो में शिरकत के बाद कहना यह था कि ये सस्ती शोहरत के हुसूल की एक कोशिश है और कुछ नहीं, जिसने शराब पीनी है वो पिएगा, जिसने नहीं पीनी वो नहीं पिएगा। सुभान अल्लाह। वज़ीर आज़म साहब, गुमान किया जा रहा है, मेरा भी गुमान है कि डॉलर की बढ़ती कीमतों की तरह जिस तरह से उनको टीवी देख करके पता चला था, गालिबन इस दफ़ा वो टीवी भी देखना भूल गए। वज़ीर आज़म साहब को इस हरकत का भी पता नहीं चला। अवाम को अगली सुबह एक और नई शॉकिंग न्यूज़ का सामना करना पड़ा जब उन्होंने पढ़ा, या मैंने पढ़ा, वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं मुल्क रियासत मदीना के उसूलों के मुताबिक चलेगा तो अवाम कुछ तो बेहोश हो गए, कुछ मेरे से ढीठ साबित हुए थे। अब ये तजाद बयानी को क्या नाम दें? क्या रियासत मदीना में शराब की ममानियत नहीं थी? वो पार्टी जो तब्दीली के नाम पर बरसर इख्तिदार आई थी, उसने ये तब्दीली बर्पा क्यों नहीं होने दी यवानों में? पीपल्स पार्टी एक सेक्युलर जमात होने की दाई है। नून लीग से अभी मालूम कर लेंगे कि नून लीग के क्या मसाइल हैं। प्लस एक और अहम मसला जिसको आज के शो में डिस्कस करेंगे वो ये कि सिंध वालों पर एक और नई उफ्ताद टूट पड़ी है, और वो है गैस बहरान की सूरत में। वज़ीर आज़म ने सोई सिदरन गैस कंपनी, सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी के एमडीज़ को इंक्वायरी उनसे कंडक्ट करने का फैसला किया है। शायद इस बार कुछ मालूम किया जा सके। मेरे साथ मौजूद हैं शकूर शाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली। मोहतरम हमारे साथ काफ़ी अरसे बाद हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा हीर सोहो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, और सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले शकूर शाद साहब की तरफ जाऊँगा। शकूर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अरसे बाद आपने अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाया, और उम्मीद करता हूँ कि आज के इस शो से आप बुरा नहीं मानेंगे और अपनी हाज़िरी को वक्तन फ़वक्तन हमें देते रहा करेंगे, ताकि आपकी नज़र भी उतरती रहे और हमारा काम भी चलता रहे। सर ये बताइएगा, ये जो मैंने छोटी सी एक तकरीर, एक छोटी सी बुकराती की है, इससे आपको कितना अदम इत्तेफाक है? जी जी, देखिए, पहली बात तो ये कि नूरुल आरफीन साहब, कराची में तो बिल्कुल मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं। जब वहाँ होते हैं तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती हैं। अब यहाँ जब भी हो ना इस्लामाबाद, आप कल बुलाएं, कल दोबारा आ जाऊँगा इंशाल्लाह। लेकिन आप माइंड ना करें। तो माशाल्लाह आपका एक अपना नाम है, आपके चैनल का अपना एक नाम है, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। वैसे भी मीडिया की मेहरबानी जो छोटे कद वाले लोगों को बहुत बड़ा बना देते हैं, तो ये आप लोगों की मोहब्बत है, हम कैसे आपको नज़रअंदाज कर सकते हैं? तो आपकी नाराज़गी बजा, लेकिन कराची में मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ फारिग होते हैं, जब भी आप बुलाएं आ जाएंगे इंशाल्लाह। सर, वो कुछ और लोग जो असेंबली में पहुंचे थे और उन्होंने फरागत पाई थी, उसके बारे में ज़रा कुछ अगर इरशाद फरमाएं तो ज़रा आंखों को सुकून मिले, दिल को करार आए। मसलन अच्छा, आपने इंट्रो मिस कर दिया। हाँ, थोड़ी सी बातें सुनने में आई। अच्छा, ये रमेश कुमार साहब को शराब अचानक बुरी लगने लगी, उन्होंने कहा कि लानत भेजता हूं मैं, लेकिन ऐवान ने कहा कि नहीं, ये तो हमें बहुत अजीज है, और यहाँ एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। देखिए नूरुल आरफीन साहब, मैं उस वक्त मौजूद था जब ये करारदाद पेश हुई। उस वक्त एक ऐसी सूरत हाल थी कि असेंबली, आप कह सकते हैं कि डिप्टी स्पीकर साहब समझ नहीं पाए कि वो मामला क्या है। हालांकि हमारी वो पार्लियामानी सेक्रेटरी साहबा ने कहा कि इसको रेफ़र करते कमेटी की तरफ, और वो जो डिसीजन आएगा उस पर बात करते हैं। लेकिन वो नो की जो आवाज़ आई वो अपोजिशन की तरफ से आई, लेकिन शायद वो भी बात को समझे नहीं है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ अपोजिशन को कि उन्होंने जानबूझ के इस पर वो नो कहा, लेकिन वो शायद समझ रहे थे कि हुकूमत की तरफ से कोई चीज़ पेश की जा रही है, उसको उन्होंने नो करना था, इस वजह से उन्होंने वो नो कह दिया। लेकिन इसमें बैड इंटेंशन शायद ना उनका था ना इस तरफ के लोगों का था। अब जब भी ये दूसरी बार पेश होगा तो मैं समझता हूँ कि पूरा ऐवान उसमें एक जुबान होगी। अल्लाह करे सर, परवरदिगार करे कि ऐसा ही हो। मैं इससे पहले कि पीपल्स पार्टी की तरफ जाऊं, मैंने कहा कि पहले ही कि पीपल्स पार्टी अपनी सेक्युलर इमेज को मेंटेन करती है,
سب سے پہلے میں جاؤں گا صدیق الفاروق صاحب کے پاس، کیونکہ حالیہ کچھ دنوں میں نے دیکھا ہے کہ عید میلاد النبی کے محافل بھی ہوئیں، نواز شریف صاحب نے میلاد وغیرہ بھی کروائی تھی، تو اس لیے ایک مذہبی تشخص تو ہے نون لیگ کا. پہلے ذرا معلوم کر لیں کہ نون لیگ کا اس پہ کیا ورژن ہے. صدیق الفاروق صاحب. جی سر آپ کا الرحمن الرحیم. جی سر. عارفین صاحب، اگرچہ آپ کی آواز خاصی ڈسٹرب مجھے آ رہی ہے، لیکن امید ہے کہ شاید میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی. مسلم لیگ بنیادی طور پر ایک اسلام پرست اور میانہ رو پارٹی ہے، اعتدال پسند پارٹی ہے. قائد اعظم علیہ رحمت نے فرمایا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اس دور میں اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنا کر اسلام کے نظام کو کامیاب کر کے دنیا کو بتائیں کہ 1400 اس وقت اور آج 1450 کہہ لیں سال بعد بھی اسلام کے اصول و ضوابط اسی طرح تمام مسائل حل کرتے ہیں جس طرح انہوں نے 1450 سال پہلے حل کی. تو مسلم لیگ کسی بھی صورت میں اسلام بیزار نہیں ہو سکتی، شراب کو جائز قرار نہیں دے سکتی، جوئے کو اور پانسے کو اور سٹے بازی کو کسی طرح حلال قرار نہیں دے سکتی. ریاست مدینہ کا نعرہ تو عمران خان نے لگا دیا. یہ بہت بڑا نعرہ ہے، یہ بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑی بات ہے. سر اس وقت ہال میں جو کنفیوژن پھیلی ہوئی تھی، نون لیگ نے اس کو دور کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، مجھے معلوم نہیں، کیونکہ میں تو ممبر اسمبلی نہیں ہوں. اگر یہ ذرا پہلے بتاتے نا آپ، میں دن میں کچھ اور کاموں میں مصروف رہا ہوں. چلیں کوئی بات نہیں، میرے ساتھ موجود ہے محترمہ ہیر سہو صاحبہ. اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں، میں اب دوبارہ میں آپ کی اجازت سے محترمہ کی طرف جاؤں گا. میم یہ مجھے بتائیے، شراب کے بارے میں یوں تو ام الخبائث اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اگر اس میں زیتون کا تیل اور شہد کی آمیزش ہو تو وہ کس حد تک مفید ہو سکتا ہے، یا اگر وہ مفید نہیں ہے تو کیوں اس بارے میں پیپلز پارٹی نے کیوں کچھ نہیں کیا، اور یہاں آ کر کے دونوں گاڑیاں ایک ہی پلیٹ فارم پہ کیوں کھڑی ہو گئیں؟ محمود و ایاز ایک اکٹھے کیسے نظر آئے؟ یہاں کیوں راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا واٹ ایور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور الفر، میرے خیال میں جو بات ہو رہی ہے وہ قومی اسمبلی میں ریزولوشن جو رمیش صاحب لائے تھے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یقیناً مجھے نہیں پتا کیونکہ میں قومی اسمبلی کے ممبر نہیں ہوں. جب ڈرافٹ آتا ہے، اچھا ممبر میں بھی نہیں ہوں، لیکن سوال میں ہی پوچھ رہا ہوں سب سے. آپ کیونکہ ظاہر ہوتا ہے جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے. دیکھیں، ڈرافٹ جب آتا ہے تو یقیناً ڈرافٹ پہ ڈسکس ہوتی ہے، اور میرے خیال میں جب گورنمنٹ کی طرف سے سٹنگ ایم پی ایم این اے جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے، اور وہ جب موو کر رہا ہے اور گورنمنٹ کے لوگ جو ہے نا وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ زیادہ اچھے طرح سے. لیکن دیکھیں، بات کلیئر ہے کہ اسلامی ریاست میں بینگ پاکستانی، آپ کی ریاست میں بہت سارے جو ہے نا مینارٹی ونگ کے لوگ بھی رہتے ہیں. آپ کی وہاں پہ ان لوگوں کو ایک پرمیشن، ایک قانون کے تحت، آئین کے تحت ان کو پرمیشن دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسلام میں کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ آپ شراب پئیں، شراب کی ممانعت ہے، وہ ہے ایک چیز، لیکن کہیں نہ کہیں پہ آئین جو ہے نا وہ مینارٹی ونگ کو بھی جا رہا تھا. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس پوائنٹ آف ویو سے رکھ رہا تھا کہ اوور آل خود کہا تھا کہ بھائی میرے کندھے پہ مت رکھو، اس کو پابندی لگاؤ. دیکھیں اوور آل کیا ہے، وہاں کا بل کے حوالے سے کیا بات ہوئی تھی. لیکن اگر بینگ مسلم آپ ڈینائی بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شراب پینا منع ہے اور نہیں پینا چاہیے. باقی آپ نے بات کی کہ جو ہے وہ شہد و زیتون، تو میرا خیال میں شہد و زیتون کو پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو کسی اور وے میں لے کے جانا چاہ رہے تو اس کی اگر آپ کھلی بات کریں گے تو جواب میں دینے کو تیار. آپ کو جنرل نالج، میرا خیال میں شہد اور زیتون کی کوئی بھی جنرل نالج میں منع نہیں ہے، آپ پی سکتے ہو. اور میرا خیال میں سردی کا موسم ہے، زیادہ آپ کو طاقتور. سر یہ مجھے بتائیے گا، ایک ہی پارٹی کے دو اراکین، کون اس وقت عمران خان صاحب کی ریاست مدینہ والی آئیڈیالوجی کو فالو کر رہا ہے، اور کون اس کو جو ہے وہ نشٹ یا بھنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ رمیش کمار صاحب یا وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب، جنہوں نے کہا کہ یہ سستی شہرت کے اصول کا ذریعہ ہے، جس نے پینی ہے اس نے ویسے بھی پینی ہے، اس نے نہیں پینی کچھ بھی کر لو وہ نہیں پیے گا. سر شکور شاد صاحب جواب عنایت ہو. ہاں، اگر آپ مجھ سے مخاطب ہو تو نور العارفین صاحب، میں یہ کہوں کہ فواد چودھری صاحب نے اگر کوئی بات کی ہے تو اس کا جواب بھی وہی دیں گے آپ کو. تو ٹھیک ہے نا، میں ان کا ترجمان بن کے یہاں نہیں بیٹھا ہوا ہوں.
ٹھیک ہے نا. انہوں نے اگر کوئی بات کی تو اس کا جواب ان کو خود کو دینا چاہیے. اور جہاں تک رمیش صاحب کی جو بات ہے, میں نے ویری سیم ڈے بعد جب نکلا تھا تو میڈیا کے دوستوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ میں رمیش کے اس قرارداد کی بالکل حمایت میں ہوں اور اس بل کی حمایت میں ہوں. اگر وہ دوبارہ ہم مل کر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ پیش کیا جائے, کیونکہ شراب نہ صرف اسلام میں منع ہے بلکہ دیگر مذاہب میں بھی اس کے بعد پابندی کی باتیں ہیں. دیگر مذاہب بھی اس کو برا سمجھتی ہیں, اور ام الخبائث جب کہا ہے تو وہ ام الخبائث ہی ہے. شراب کی وجہ سے لوگ اپنی نہ صرف عزتیں گنوا بیٹھتے ہیں, اپنی دولتیں گنوا بیٹھتے ہیں, اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں, اپنی آخرت بھی خراب کرتے ہیں. اس کی میں اپنی ذاتی حیثیت میں بالکل بھرپور حمایت کرتا ہوں کہ جو بل پیش کرنے کی کوشش کی تھی اس کو دوبارہ لایا جائے گا انشاءاللہ, اور اتفاق کے ساتھ. میں نہیں سمجھتا کہ اسمبلی میں موجود کوئی پارٹی, میں اپوزیشن پہ بھی الزام لگانا نہیں چاہتا ہوں, وہ بھی انہوں نے اس دن ایک قیاس جیسی صورتحال تھی اس وقت, اور اس کی وجہ سے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. اب وہ نہ کہہ دیا انہوں نے سمجھا شاید حکومت کی طرف سے کوئی چیز ہے تو اس کی مخالفت کرنی ہے, تو اس وجہ سے یہ سلسلہ ہو گیا. اور بعد میں خود ایون حکومتی صفوں میں بھی بہت سارے دوست اس بات پہ ناراض ہو گئے کہ اتنا امپورٹنٹ تھا. رمیش کو چاہیے تھا کہ دوستوں سے پہلے کنسلٹ کرتا, دوستوں کے سامنے یہ بات رکھتے اور مشترکہ طور پر ایک چیز پیش کرتے. میں نہیں سمجھتا اس اسمبلی میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو اس بل کی حمایت نہیں کرے گا. پچھلے پورے ہفتے میں اور اس ہفتے میں بھی پہلی مرتبہ کسی سوال کا بروقت اور جس کو کہتے ہیں تشفی آمیز جواب ملا ہے, جس کے لیے میں اور میرا پروگرام, میری پوری پروڈکشن ٹیم شکور شاد صاحب کی مشکور و ممنون ہے. صدیق الفاروق صاحب کچھ یقیناً کہنا چاہتے ہیں, لیکن سر پروڈیوسر کو کوئی بیر لگتا ہے, جیسے ہی آپ کی طرف نمبر آنے لگتا ہے یہ بریک کا اعلان کر دیتا ہے. بریک کے بعد یہ وعدہ ہے میں سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا اور آپ کا ویو لوں گا. ناظرین یہاں جائیں گے کمرشل بریک کی جانب. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے تمام مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعدے کے مطابق صدیق الفاروق صاحب کے پاس جاؤں گا. جی صدیق صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر. صدیق الفاروق صاحب کی آڈیو کے ساتھ کچھ پرابلم, میرا خیال ہے کہ پہلے کہ مزید کوئی پرابلم ہو. سر شکور شاد صاحب یہ مجھے بتائیے گا, کراچی میں ایک نئی, سندھ میں ایک نئی استاد کا میں نے ذکر کیا اپنے انٹرو میں. سر یہ استاد بھی انوائٹڈ تھی, اسے طلب کیا گیا تھا, یا آپ کے خیال میں یہ بھی تبدیلی کی دشمن تھی جو اچانک عوام کے منہ کا مزہ بدلنے کے لیے چلی آئی؟ آپ گیس کی بات کر رہے ہو؟ جی سر, ارادہ یہی ہے. جی یہ پچھلے کئی روز سے یہ مسئلہ چل رہا تھا, تو میں نے ایم ڈی صاحب کو, امین راجپور صاحب کو فون کیا تھا 4-5 دن پہلے ہی. تو انہوں نے اس وقت مجھے بتایا, پھر ان کے ڈسٹریبیوشن جی ایم جو تھے انہوں نے پھر کال بیک کر کے مجھے یہ بتائی بات کہ گیس کی شارٹیج کی وجہ یہ ہے کہ 2 کنویں جو ہیں ان میں ٹیکنیکل کوئی مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں, وہ اس کی وجہ سے سپلائی متاثر ہے. لیکن انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ سنڈے تک یہ سلسلہ بحال ہو جائے گا. لیکن چونکہ ہم یہاں آ گئے ہیں تو وہاں ابھی آپ کے ٹیلی ویژن چینلوں سے پتہ چل رہا ہے کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, سی این جی اسٹیشن بھی بند ہیں, ٹرانسپورٹیشن کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے. تو یقیناً یہ ایسی صورتحال ہے جو برسر اقتدار پارٹی یہ کوشش ہوگی کہ اپنے لوگوں کو ریلیف دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جتنی جلدی کارروائی ہو جائے, اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, اور سپلائی کو جلد سے جلد بحال ہونا چاہیے. کیونکہ اب سب کچھ گیس پر شفٹ ہو چکا ہے, گھروں میں, ہوٹلوں میں, ریسٹورنٹوں میں, ہر جگہ آپ کو جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں وہ گیس کے ذریعے ہی ملتی ہیں. تو یہ بالکل بہت زیادہ سنگین مسئلہ ہے, اس کو جتنی جلدی سالو ہوگا تو اتنا بہتر ہوگا. گڈ انف. صدیق الفاروق صاحب آپ مجھے لاؤڈ اینڈ کلیئر سن سکتے ہیں سر؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر بالکل سنائی دے رہی ہے, میرے دل میں اتر گئی آپ کی آواز. سر یہ بتائیے گا, یہ گیس بحران پہ کچھ فرمانا چاہیں گے یا پہلے ہم شراب کو ہی رولیں؟ دیکھیے میں دونوں چیزوں پہ بات کرنے کی اجازت چاہوں گا. گیس بحران پہ پہلے, ویسے تو سردی میں گیس کا معاملہ کچھ تھوڑا سا خراب ہوتا ہے, لیکن تجربہ کار حکومت اور تجربہ کار لوگ ہوں تو اس کا حل نکال لیتے ہیں.
अगरचे इमरान खान साहब का दावा बहुत बड़ा था कंटेनर पर खड़े होके कि बड़ी तजुर्बाकार टीम है और हमने तजुर्बा हासिल कर लिया है, लेकिन आते ही आप देख लें अब 120 दिन होने वाले हैं, इनका हाल बहुत ख़राब है। किसी शोबे में इनके लोग काम नहीं कर पा रहे, वहाँ खड़े होके नारे अब लगाने शुरू कर दिए हैं, जी NRO हम नहीं देंगे। मुझसे 7 NRO लेने के लिए 7 बंदे आ गए हो भाई, आपकी जेब में खोटा सिक्का भी नहीं है और आप बात करो कि मुझसे करोड़ रुपया मांगने आ गए हैं, कैसे मुमकिन है? आपके पास इख्तियार ही नहीं है। अदालतें मौजूद हैं, दूसरे इदारे मौजूद हैं, आपके पास कहाँ इख्तियार है? ये को मार्शल लॉ रिजीम है। इसी तरह से ये शराब की बात भी, मैं चूँकि अक़लियतों, सिखों, हिंदुओं, बिरादरियों को डील करता रहा हूँ, वो भी यही कहते हैं कि शराब उनके यहाँ भी जायज़ नहीं है। अब जब हमारा आइन कुरान और सुन्नत की ज़मानत देता है और कुरान और सुन्नत हमारे यहाँ सोर्स ऑफ लॉ है, तो फवाद चौधरी कौन होता है ये कहने वाला कि जिसने पीनी है पिएगा, जिसने नहीं पीनी नहीं पिएगा? यानी कुरान और सुन्नत के तहत जो कानून बनना है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मौजूद है, उसके बावजूद ये अजीब मुसलमान है जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर इस तरह की बेबुनियाद और फजूल बात करता है, और ये हुकूमत का तर्जुमान है। ये आप तोहमत लगा रहे हैं, ये आप तोहमत लगा रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने बाकायदा उनकी कारकर्दगी पर उनकी पीठ थपथपाई है। उन चंद खुशनसीबों में से हैं यानी फवाद चौधरी साहब, जिनकी कारकर्दगी से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुतमईन है कि ये उन्होंने जो फरमाया है, गोया ये इस हुकूमत की पॉलिसी है कि छोड़ो, शराब हो या जुआ या कुछ हो, वो मैं ऐड कर रहा हूँ कि जो खेलता है खेले, जो पीता है पिए, जो नहीं पीता ना पिए। तो भाई फिर ये रियासत मदीना का तस्वुर कहाँ गया? ये कुरान और सुन्नत की बालादस्ती कहाँ गई? ये कुरान और सुन्नत को जो सोर्स ऑफ लॉ बनाते हैं वो कहाँ गया? आपकी कमिटमेंट कहाँ गई? आपके किरदार कहाँ गए? आपकी जिम्मेदारियाँ कहाँ गई? या ये सबसे झूठ बोल रहे हैं? ये रियासत मदीना का नाम लेके भी अवामुन नास को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखें, आपकी दुनिया नहीं, आपकी आखिरत भी ख़राब होगी। राइट मैम, ये बताइएगा, ये रियासत मदीना वाली बात, अगर मदीने वाकई हम बना पाए या हमारी हुकूमत, तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ बदगुमान, कि पीपल्स पार्टी का दाल दलिया सबसे पहले बंद हो जाएगा, वो सेकुलरिज्म की दुकान जो खोली हुई है। क्या फरमाएंगी आप? फिर मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की दुकान तो मेरे ख्याल में 70 से लेके अभी तक सभी कहते थे कि पीपल्स पार्टी की दुकान बंद हो जाएगी। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और माशाल्लाह मेरे ख्याल में वो अभी तक ज़िंदा है और इंशाल्लाह रहेगी। पार्टियां पहले कितनी पार्टियां थी, कहां से कहां पहुंची हुई थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये डराने धमकाने वाली सियासत चलती रहती है। और पहले भी इस तरह के सियासत और बहाने और करप्शन के केसेस, एलिगेशंस लगते रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर से लेकर वर्कर ने फेस किया है, अभी भी फेस कर रहे हैं। जब इनके पास ये समझते हैं कि भाई करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो भी है, मेरा ख्याल में इदारे इनके पास, बाख्तियार इदारे इनके पास हैं और मेरा ख्याल में सपोर्ट भी है पीटीआई को, तो मेरा ख्याल में ज़्यादा अच्छा है कि वो प्रूफ के साथ अदालत में जाएं, अपने केसेस को ज़्यादा मजबूत करें, ना कि टीवी चैनल्स पे बैठ के स्टेटमेंट दे के और अपनी कारकर्दगी ना दिखाने, अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए, कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ पे एलिगेशन लगा के शायद टाइम पास कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह का टाइम पास पीटीआई को नहीं करना चाहिए, काम करे तो ज़्यादा बेहतर है। सर, तहरीक इंसाफ की तरफ जाऊंगा मैं। शकूर शाह साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब कुछ बदगुमान नज़र आ रहे थे वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात से। मैं आपसे उनकी सफाई देने के लिए हरगिज़ नहीं कहूँगा, आपने बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि आप उनकी तर्जुमानी नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ बीइंग हेडेड बाय इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं, नहायत इत्मीनान है उनको फवाद चौधरी साहब की जो है वो परफॉर्मेंस पे। और फवाद चौधरी साहब हैं कि कैश पे मुसीबतें ख़रीदते चले जा रहे हैं पै दर पै। पहले सेनेट में वो सुबकी उन्होंने ली और उसकी बाकायदा इंस्टॉलमेंट की ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं कैश ले जाऊंगा, वो कैश मिल गई। उसके बाद फिर कल उनकी जो है वो प्रमोशन का बंदोबस्त हुआ। अच्छा, कल एक और वजीर की प्रमोशन हुई थी, मुराद सईद की। आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जज्बाती अदाकारी उन्होंने पार्लियामेंट में फरमाई और उन्होंने 7 खुशनसीबों के नाम कुरानदाजी करते करते वो रह गए। उन्होंने कहा एक आदमी तो वो है कि जो इस पार्लियामेंट में बैठा है। सर, मैं अगर होता ना,
یا کوئی لاجک سے بات کرنے والا آدمی ہوتا، سب سے پہلے تو میں بم پھوڑتا وہ نام کہ جس نے جو ہے نا وہ اپنا کریئر داؤ پہ لگانے کی کوشش کی تھی. آپ کے خیال میں فواد چودھری صاحب یا مراد سعید کے دماغ میں یہ نادر شاہی آئیڈیا کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں میں اس وقت موجود تھا، اتفاقاً بہت قریب موجود تھا جب مراد سعید صاحب بات کر رہے تھے، اور فواد چودھری کے حوالے سے صدیق الفاروق صاحب نے جو کام میرے دل میں صدیق الفاروق صاحب کے لیے بہت بڑا احترام ہے. اس حکومت میں آنے سے پہلے، میں نے بننے سے پہلے بھی میری ان سے ملاقاتیں ہوئی دوستوں کے ذریعے. یہ اچھے ایک مذہبی رجحان کے انسان ہیں، ان کے خیالات سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں. پاکستان میں جس طریقے سے شراب کی ممانعت ہونی چاہیے اس پہ بھی میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن مزے کی بات ہے، دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ میں اپوزیشن پہ الزام لگانا نہیں چاہ رہا ہوں. رمیش صاحب کی بل کی جو مخالفت ہوئی وہ اپوزیشن کی طرف سے بھی، جن میں ان کی پارٹی سرفہرست تھی. تو وہ اس بات کو تو اس کو ایشو بنانا ہی نہیں چاہیے کہ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ اس بل کو پیش کیا جائے گا اور پوری پارلیمنٹ متفقہ طور پر اس کو منظور کرے گی. مجھے امید ہے شاید کوئی ایک آدھ ایسا باغی نکل آئے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اس کی مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکے گا. اور جہاں تک مراد سعید نے بات کی، دیکھیں اب تک جو کیسز چل رہے ہیں، جن کیسز میں لوگ اندر جا رہے ہیں یا اندر جانے والے ہیں، تو وہ سب پچھلی حکومتوں کے دوران بنائے گئے تھے. ایک دوسرے کے خلاف جو بنائے گئے تھے وہ آج پل پک کے تیار ہو چکے ہیں. اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ چیئرمین سے لے کے چوکیدار تک اسے پی ٹی آئی کا کوئی واسطہ ہی نہیں نیب کے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو پچھلی گورنمنٹوں نے تعینات کیا ہے اور کیسز بھی پچھلی گورنمنٹوں نے بنائے. لیکن آج مراد سعید نے جو انکشافات کیے، ان کے پاس جو پروف موجود تھے اور جس طریقے سے انہوں نے 7 لوگوں کے نام لیے، تو باقاعدہ انہوں نے بعد میں بتایا کہ کس طریقے سے میرے گھر والوں سے بھی اعتراض تو یہی ہے کہ انہوں نے فورم پہ نہیں بتایا، انہوں نے بعد میں بتایا. تو سیانے یہ کہتے ہیں کہ وہ مکہ جو لڑائی کے میدان میں دشمن کے منہ پہ نہ مارا جا سکے، وہ گھر جا کے اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. اپنے اخلاقی اقدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ میرے بلوچی روایت میں یہ کہ کوئی قاتل بھی گھر پہ آتا ہے تو آپ اس کو وہاں عزت، تو پارلیمنٹ میں آئے تھے حضرت، وہ ان کا گھر کب سے ہو گیا؟ 5 سال کے بعد ان کو ایوان سے نکالا مل جائے گا. نہیں اس کے ان کے گھروں میں جا کے رابطے کیے گئے مراد سعید صاحب کے. لیکن بم تو وہ پارلیمنٹ میں پھوڑ رہے تھے نا. اگر ایک اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بندے کو چاہتا تو بے نقاب کر سکتا تھا. اچھا سر، میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں، جلدی سے بریک پہ جانا ہے، لیکن صدیق الفاروق صاحب کے پاس جاؤں گا سب سے پہلے. شکور شاہ صاحب 2 منٹ سر پلیز، آپ سے بہت ہمبل درخواست ہے پلیز سر. صدیق الفاروق صاحب، سر دیکھیے کتنے اعلیٰ ظرف ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مراد سعید صاحب، اور آپ بلا وجہ جو ہیں ان سے بدگمانی پالے بیٹھے ہیں. 7 خوش نصیبوں کے نام کا قرآن نکالتے رہ گئے، وہ صرف اس لیے کہ مہمان بھی اگر در پہ آئے تو اسے خالی ہاتھ لوٹانا نہیں چاہیے. کیا کچھ فرمانا چاہیں گے یا میں بریک لے لوں؟ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی کہے، پارلیمنٹ کا ایوان بڑا مقدس ہے. اور میں پھر عرض کروں گا کہ جن لوگوں نے اپنے سامنے ریاست مدینہ کا ماڈل رکھا ہوا ہے، یہ وہ ماڈل ہے جو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے قائم کیا. اور ریاست مدینہ میں الزام نہیں لگتے تھے، کسی کو چور ثبوت کے بغیر نہیں کہا جاتا تھا، کسی کو ڈاکو ثبوت کے بغیر نہیں کہا جاتا تھا. ایک خاتون بہت بدنام تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خلاف گواہ نہیں مل رہے، اگر گواہوں کے بغیر سزا دینا جائز ہوتا تو میں اس کو سزا دے دیتا. تو یہ جو ریاست مدینہ قائم کرنے جا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے؟ یہ کہہ دیا کہ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں. میں نے پہلے کہا این آر او کون دے سکتا ہے بھائی؟ این آر او ایک غیر قانونی چیز ہے. کیا یہ مارشل لا یہاں لگا ہوا ہے؟ کیا عمران خان چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے؟ کیا یہ مراد سعید جو ہے یہ سب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے کہ اس کے پاس لوگ آتے ہیں، عدالتیں موجود ہیں جیسی بھی ہیں، نیب موجود ہے جیسا بھی ہے، ایف آئی اے موجود ہے جیسا بھی ہے، ان کی موجودگی میں آپ کے پاس اختیارات ہیں کہاں؟ یہ این آر او دینے کے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ارشادات موجود ہیں جھوٹ بولنے کے بارے میں. جھوٹ بولنا عادت بد ہے.
ہمیں بلکہ خصوصاً سیاستدانوں کو تو بالکل نہیں بولنا چاہیے, آمنے سامنے میں تو بالکل الاؤڈ نہیں ہے. ناظرین یہاں جائیں گے ایک مختصر سی کمرشل بریک پہ, وہاں سے واپس آئیں گے تو کچھ مزید سچ بولیں گے. ویلکم بیک ناظرین, اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. میم ہیر سوہو, یہ مجھے بتائیے گا, بلاول صاحب کی پولیٹیکل میچورٹی وقت کے ساتھ ساتھ جو ان میں آ رہی ہے وہ اس کا مظاہرہ سب نے دیکھا ہے, لیکن ابھی انہوں نے ایک شعر ٹویٹ کیا تھا, وہ بھی حبیب جالب کا, تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. حبیب جالب صاحب کی طرف سے کمپلین آئی ہے کہ بلاول اردو میں ایک جملہ تو بول نہیں پاتے, یہ میرا شعر ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی. آپ کے خیال میں یہ کاپی پیسٹ ہوا تھا یا وہ ڈائریکٹلی حکومت کو کرٹیسائز کر رہے تھے؟ نور الفن دیکھیں, یقیناً میرے خیال میں بلاول کی میچورٹی اور بلال کی سیاست جو ہے وہ سب کے سامنے, اور مخالفین بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ جس طرح وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں اور جس طرح اپوزیشن میں بیٹھ کے اپوزیشن کا جو کردار ہے جو نون لیگ کو ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہی, وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. اور میرا خیال میں کہ اس میں کوئی ڈینائی نہیں ہے کہ جس طرح کے وہ پروگرامز لے کے چل رہے ہیں. باقی رہی حبیب جالب کے شعر کی, یقیناً وہ ریڈنگ بھی کرتے ہیں, اسٹڈی بھی کرتے ہیں, اپنے بہتر سے بہتر کام کو اچھا کرتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اگر پیش کر کے دیا ہے تو, لیکن سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے کس کے لیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور میرا خیال میں اس کا میسج چلا گیا کہ وہ جس مقصد کے لیے, سمجھ میں نہیں آئی تو میرے لیے ذرا تھوڑا سا آسان کیجیے نا, کس کے لیے تھا یہ پیغام؟ یقیناً جس کے لیے میسج تھا وہ وہاں تک پہنچ گیا. اور میرا خیال میں دیکھیں یقیناً ہم یہی بات پی ٹی آئی کے لیے کہیں گے کہ جو ان کا اچیومنٹ ہے, جس طرح سلیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے اور جو کام کرنا چاہیے. سلیکٹڈ سب بولتے ہیں, میں جب پوچھتا ہوں تو لوگ کرسی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. نہیں, یہ سلیکٹ کس نے کیا, یہ سلیکٹ کس نے کیا, نام تو بتائیں. کوئی نہیں بتاتا. میرے خیال میں جب الیکشن کا رزلٹ تھا وہ بھی سب کے سامنے تھا کہ اگر دو دن تک اگر آپ کو کراچی سے بھی رزلٹ نہیں ملے اور 2 دن کے بعد, دیکھیں میرا خیال میں اب دیکھیں سیاسی طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کی اس وقت جتنی پی ٹی آئی کو سپورٹ تمام اداروں کی, ایک اگر ہسٹری کو دیکھ لیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اتنی سپورٹ نہیں ملی. چلو اچھی بات ہے, ورکنگ ریلیشن شپ اچھی ہے تو وہ کام کر کے دکھائیں نا, وہ ڈیلیور کریں نا, وہ بتائیں کہ انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کام کر رہے ہیں. جب آپ کو سپورٹ بیک پہ کھڑے ہیں لوگ, ادارے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ ڈیلیور کریں, نہ کہ آپ بیٹھ کے صرف تنقید کریں, نہ کہ بیٹھ کے آپ کی جو فیڈرل منسٹرز ہیں وہ بیٹھ کے صرف, اب میرے خیال میں ان کو جو ہے نا اپوزیشن ضرورت نہیں ہے. مجبور کر دیا ہے فیڈرل منسٹر کا نام لے کر کے ایک اور سوال پوچھنے پر. شکور شاہ صاحب سے, سر وزیر اطلاعات چورنگی گھوم کے وہیں وزیر اطلاعات جی, نواز زرداری اپنا آخری الیکشن لڑ چکے, چلیے ٹھیک ہے مان لیا, دونوں میرے ماموں کے لڑکے نہیں ہیں. گرفتاریوں کا مطلب ملک درست سمت میں, اب یہ مطلب انہیں کس نے بتایا؟ ایک بات. دوسری بات, جب وزیر اطلاعات جیسا نادر شاہی نسخہ انمول رتن نین تارا آپ کے پاس موجود ہے, ایسے میں یوسف بیگ مرزا وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے میڈیا مقرر, یہ وزارت اطلاعات و نشریات سے میڈیا ہینڈل نہیں ہوتا جو ایک الگ سے 8واں مشیر رکھ لیا, قومی خزانے پہ ایک اور تہمت. میرے خیال میں آپ یہ سوال فواد چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. نہیں, یوسف بیگ مرزا کے بارے میں فواد چودھری صاحب نے آج فواد چودھری, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, فواد چودھری صاحب نے آج اسمبلی میں ویسے تو بہت ساری باتیں کی, لیکن انہوں نے ایک شعر جو سنایا وہ موقع کی مناسبت سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مجرموں کے واسطے زیبا نہیں یہ شور نشیمن, مجرموں کے واسطے زیبا نہیں یہ شور نشیمن, کل تھے یزید وقت آج بنتے ہو حسین. تو سیکھے نا جو جنہوں نے, سر پروگرام آگے نہیں بڑھے گا. سر بڑا خوبصورت آپ نقطہ لے کر کے آئے, کل تھے یزید وقت, کل تک فواد چودھری صاحب کیا تھے؟ کل تھے یزید وقت آج بنتے ہو حسین. مطلب فواد چودھری صاحب کیا تھے؟ وہ بھی وہی تھے جو آپ بتا رہے ہیں. وہ فواد چودھری صاحب نے یہ شعر آج پڑھا نہیں تو وہ کیا تھے؟ جو جالب صاحب نے جو شاعری کی ہے اور وہ کس موقع پہ کیے, کس وجہ سے کیے, اور آج اس کا جس طریقے سے لوگ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے مائک توڑتے ہیں, جالب کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی.
ٹھیک ہے نا. تو اور ہمارا وقت تو ویسے ہی اس حوالے سے بدبخت ہے کہ نہ ہمارے پاس حبیب جالب ہے, نہ احمد فراز ہے, نہ فیض احمد فیض ہے. سر آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, آپ کے پاس اتنا بڑا سوشل میڈیا بریگیڈ ہے, کسی کو نہیں چھوڑتا. آپ کے پاس شہریار آفریدی ہے, احتساب کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, نور العارفین مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کا گھر لوٹ کر جائے تو آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ جو آپ کے بچوں کا حق مار کے جائے, جو آپ کے بچوں کی پڑھائی کے پیسے لے جائے, جو کتابیں اور یونیفارم تک لے جائے, کیا آپ اس کو معاف کریں گے؟ جن لوگوں نے عہدوں پر رہتے ہوئے اس ملک کو مقروض کیا, اس ملک کے خزانے کے ساتھ کھلواڑ کی, آپ کی کابینہ میں بہت مختصر سی بات کر کے میں صدیق الفاروق صاحب کی طرف جا رہا ہوں. آپ کی اسی بات کا ایک چھوٹا سا جواب. آپ کی کابینہ میں اس وقت ایک ایسی شخصیت منسٹر موجود ہے جس نے مجھے کراچی ایئرپورٹ پہ پچھلے دنوں پاس آن کیا, تو میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا. میرے ذہن میں سوال یہ ابھرا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے اوپر پیپلز پارٹی یہ اعلان کر چکی کہ انہوں نے اربوں روپے کے قرضے جو ہے وہ معاف کرائے. پیپلز پارٹی مجرم صحیح کہ اس نے اس وقت ان کا دامن کیوں نہیں تھاما, لیکن اب آپ نے ان کو جو وزارت کھیلنے کودنے کے لیے انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند, تو یہ زیادتی آپ نے نہیں کی. اور ہر جگہ یہ کہوں گا, میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ہو, شاید کرپشن کسی نے بھی کی ہو, کسی نے بھی کی ہو, جب میں کہہ رہا ہوں کسی نے بھی کی ہے, تو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی میں حمایت کرتا ہوں. حمایت سے کیا ہوتا ہے, حمایت سے کیا ہوتا ہے, حمایت تو میں بھی بہت ساری چیزوں کرتا ہوں, میرے پاس پاور تھوڑی ہے. اس ملک کا ہر شہری یہ چاہتا ہے. صدیق الفاروق صاحب سر وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, فائنل ورڈ مجھے دیجئے. سراج الحق صاحب فرماتے ہیں 100 دنوں میں وزراء پاس اور قوم فیل ہو گئی. سر سعد رفیق صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, خواجہ برادران کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, حمزہ شہباز کے بارے میں کیا کہیں گے جنہیں بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا, وہ پاس ہوئے یا فیل؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں, چیئرمین نیب نے یہ کہا کہ جب ہم حکومتی اداروں کو ہاتھ لگاتے ہیں یا حکومتی لوگوں کو ہمارے فنڈز روک لیے جاتے ہیں. پھر عمران خان صاحب نے اینکر پرسن کے ساتھ گفتگو میں سوال کے جواب میں جو نیب سے متعلق تھا کہ نیب آزاد ادارہ ہے, لیکن پھر کہا لیکن آپ کو پتہ ہے حکومت کے پاس تو بڑی طاقت ہوتی ہے, وہ جو چاہے کر لیتی ہے. تو یہ جو چاہے کر لیتی ہے یہ آج کل وہ ہو رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ. ورنہ اگر اگر عدل و انصاف کی بات ہو اور ریاست مدینہ کی بات ہو تو پھر اپنے آپ کو پیش کریں نا. ان پر بھی تو خود عمران خان پر بھی تو ریفرنسز ہیں نا, ہیلی کاپٹر ہو, بلین سونامی ٹری ہو, یا خیبر پختونخوا میں 5 سال کے بعد 1 ارب روپے لگا کے سارا نظام ہی ختم کر دیا ہو, تو یہ تو پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس لیے آپ کی تجویز میرا خیال ہے چیئرمین نیب تک ڈائریکٹ چلی گئی ہے. اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے, اور اگر نہیں دیکھ رہے تو کوشش کریں گے کہ یہ اطلاع ان تک پہنچائی جائے, یہ انکشاف آپ کا ان تک جائے. میں آپ سے مزید عرض کروں سر, مزید میں آپ کی بات بالکل سنتا, لیکن انفارچونیٹلی مجھے امیڈیٹلی وائنڈ اپ کرنے کی کال دے دی گئی ہے. میں آپ کا, شکور شاہد صاحب کا اور محترمہ ہیر سہو صاحبہ کا انتہائی مشکور ہوں, ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, ریاست مدینہ بنتے بنتے ہی بنے گی, تب تک جیسا ہے اسی پہ کام چلائیے. اسی کے ساتھ سوشل میڈیا ونگ کو میرا سلام عقیدت, تبرے کا آغاز کیجیے. پروگرام وائنڈ اپ کرتا ہوں. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.